बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम भी नवाज शरीफ और 43 जो लीगी रहनुमा हैं उनकी गद्दारी पे, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे के हवाले से, जो कि काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स कल आई थी। कुछ हमने जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में। फवाद चौधरी साहब के ट्वीट्स आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो हैं वो लाताल्लुक हैं और उनको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। आज पुलिस जो है लाहौर की, उसने भी एक क्लैरिफिकेशन दी और ये कहा है कि ये रियासत नहीं बल्कि एक शहरी की तरफ से दर्ज किया जाने वाला मुकदमा था। और इसके बाद से अब सुबह से लेकर अब तक आप चैनल्स पे देख चुके हैं कि बदर रशीद कौन था, उसकी पीटीआई से क्या वाबस्तगी है और कितना ज्यादा वो सरगर्म था। इसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात और इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। बदर रशीद मुमकिना तौर पर और मुबैना तौर पर पीटीआई का टिकट होल्डर भी रहा है और लाहौर के अंदर काफी सरगर्म भी है। इसकी मुख्तलिफ जगहों पे तस्वीरें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहरहाल ये किसकी, इनकी मुद्दत में अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या पीटीआई की जो क़यादत थी इस बारे में ला इल्म थी या नहीं थी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर इस मामले के ऊपर परेशानी है, और क्या वाकई वजीर आजम ला ताल्लुक थे, ला इल्म थे, और वजीर आजम को किसी ने इस बारे में आगाह क्यों नहीं किया। ये साबिक वजीर आजम जो 3 बार के वजीर आजम रह चुके हैं और उनके साथ साबिक गवर्नर हैं, 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे पार्टी के साबिक, सबके सब, उनके ऊपर ये मुकदमा गद्दारी का दर्ज हुआ है। और आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी तलब किया गया तफ्तीश के लिए, या किया जा रहा है। बहरहाल इसके बारे में अभी इत्तलात आ रही हैं। क्या हुआ क्या नहीं, जरा थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी कितनी इंफॉर्मेशन है, और चौधरी सरवर भी इसके ऊपर काफी एनॉयड नजर आते हैं। जरा सुनिएगा। किसी पे गद्दारी का कोई किसी किस्म का, बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। इसको ना तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पसंद किया है, हमारा इस मुकदमे से बिल्कुल कोई दखल नहीं है। कोई सबूत लाए तो हम इसके लिए गुनाहगार हैं। SHO ने मुकदमा जो है क्यों दर्ज किया, इसकी तहकीक होनी चाहिए। किसने दर्ज कराया, क्यों कराया, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, वी प्रेजेंट है। तो हो सकता है कोई इनके अपनों नहीं की हो। इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पता चल जाएगा किसने की है। दूसरी जानिब बशीर मेमन जो कि साबिक डायरेक्टर FIA डायरेक्टर जनरल रहे हैं, उनके भी कुछ इंकशाफात सामने आए हैं, जो कि उन्होंने मतीउल्लाह जान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनके YouTube चैनल को इंटरव्यू में किए हैं और उसमें मुख्तलिफ बातें भी उन्होंने कही, जिसके ऊपर आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है और क्या इल्ज़ामात और मुतालबात का इंटरव्यू आया और उन्होंने इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म इमरान साहब ने उनको अपने दफ्तर में बुलाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ टेररिज्म का केस बनाया जाए, क्योंकि फर्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई थी उस वक्त। पूरी शरीफ फैमिली और बिलखसूस शहबाज शरीफ की बेगम के खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। जब DG FIA ने इनकार किया तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ नैब के DG को इस्तेमाल किया गया। बशीर मेमन साहब ने कि आज जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मुझे करने को कहा गया। पार्टी फंडिंग के जो केसेस हैं उनको रोक दिया जाए। हमारे 3 मुतालबे हैं। इमरान साहब मुस्तफी हों, इमरान साहब पे 62-63 का मुकदमा दर्ज हो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा किया जाए। 4 महीने बाद तो आपने जाना है, और ये जो किराए के तर्जुमान है अपना सामान तैयार कर लें। बशीर मेमन का मैंने आपको कह दिया, मुझे नहीं पता कि वो किस की माँ पे बातें कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की लेवल पे और इस किस्म की चीजों में नहीं पड़ते हैं। अब इस मामले के ऊपर भी क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कोई लीगल एक्शन ले सकती है, कोई उठा सकती है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ PDM की रोटेशन का मामला, कल हमारे प्रोग्राम में नफीसा शाह साहिबा ने इंकशाफ किया था कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक अलायंस है या मूवमेंट है उसकी जो सरबराही है उसके हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन क़ौमी असम्बली भी हैं और इसके साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। बहुत
شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ناز بلوچ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تشریف لانے کا. ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب حافظ حسین احمد صاحب, JUIF کے بہت سینئر, بلکہ کافی زیادہ سینئر رہنما ہے, کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اور ہمیں جوائن کریں گے طارق فضل چودھری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, تھوڑی دیر کے بعد. سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بغاوت کا مقدمہ دائر ہوا ہے, اس کے اوپر کل ہم نے PDM کے مختلف لوگوں کے بائٹس دیکھے, ان کے SOTs دیکھے, انٹرویوز دیکھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ کارروائی کی جائے. لیکن کیا حکومت کو اب تک یہ مقدمہ خارج نہیں کر دینا چاہیے, کیونکہ وزیر اعظم لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عاصمہ, کافی عرصے کے بعد آپ کے چینل پہ حاضری ہو رہی ہے. جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے تو میں ذرا تفصیلاً عرض کروں گا, مجھے موقع فراہم فرمائیے. جی. گزارش یہ ہے کہ اس مقدمے میں اصل دولہا جو ہے وہ جناب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, باقی 39 لوگ جو ہے وہ براتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش کا ایک حصہ سمجھتا ہوں میں اسے, ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف نے اپنے دور میں کشمیر کے حوالے سے ہمارے 70 سالہ موقف کو نظر انداز کرتے ہوئے 8 نئے آپشن دیے تھے, اور اس کے بعد اسی طرح آگے چلنے کے بعد امریکہ, بھارت اور اسرائیل کی جو صہیونی سازشی تکون ہے, انہوں نے کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے اپنا عندیہ دیا, اور امریکہ نے کہا کہ ہمیں SILC دیا جائے. اگر اسی کو آپ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے تاریخ کے آئینے میں, تو پھر مودی نے اپنے آئین میں بھارت کے ترمیم کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے کر اسے ضم کر دیا. ٹھیک. اس کے ساتھ ہی اس سازش کے ٹانٹے اس وقت آگے بڑھے جب گلگت میں کو ہم نے صوبہ بنانے کے حوالے سے اسی پہ پیش قدمی کی, اور اب آزاد کشمیر جو ایک اسٹیٹ ہے جس کا اپنا وزیر اعظم ہے, جس کا اپنا صدر ہے, جس کو متنازع قرار دیتے ہیں. جی. گلگت کے اس فیصلے کے بعد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے غداری کا مقدمہ بنانا مودے کے اور امریکی اس پلان کے حوالے سے اس کی تقویت پہنچانے کا باعث بن سکتی ہے. اچھا. نمبر 1. جی. دوسری بات میں مختصراً عرض کروں گا جی. کہ جناب عمران خان صاحب بڑے سچے کرے آدمی ہیں. انہوں نے بالکل سچ کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کسی نامعلوم شخص نے جمع کرایا, اب معلوم بھی ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلائی شخص ہے جو خلائی مخلوق کی وجہ سے جس طرح دیکھی نہیں جاتی اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے, جو وہ مطیع اللہ جان کو اٹھانے کے لیے, جو حامد میر کو, جو صحافیوں کو یا دیگر لوگوں کو لاپتہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ ہر جماعت کا ایک گلو بٹ ہوتا ہے, اور یہ جو رشید ہے جس نے FIR کی ہے, یہ مبینہ طور پہ ایک ایسا مجرم ہے اور گلو بٹ ہے. اچھا, آپ نے گلو بٹ ہی کہہ دیا اس کو حافظ حسین احمد صاحب. اچھا, گلو بٹ کا لقب آپ نے بدر رشید کو دے دیا. ٹھیک سر. اچھا, میں ناز ابھی سر میں تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. کیا تحقیقات ہونی چاہیے, میں اسی موضوع کو آپ کے سامنے بھی رکھ دیتی ہوں, کیونکہ یہ ایک صرف وزیر اعظم لا تعلقی کر دیں, یہ سابق 3 دفعہ کے وزیر اعظم, پھر گورنر ہیں, پھر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ یہ دائر ہوا ہے. تو پرائم منسٹر کہتے ہیں مجھے علم ہی نہیں ہے اس بات کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, افسوس کی بات یہ ہے کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے, پرائم منسٹر کو پتہ نہیں چلتا, آٹے کا بحران آ جاتا ہے, وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں چلتا, مہنگائی کی شرح کہاں تک پہنچ جاتی ہے, پیٹرول کا بحران ہو جاتا ہے, وزیر اعظم کو پتہ نہیں چلتا. یہ سب چیزیں وزیر اعظم کی خبر میں ہونی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ غداری کے تمغے ہمیشہ لگتے رہے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو, سب پہ, اکبر بگٹی پہ, سب پہ لگتے رہے ہیں غداری کے تمغے, سب کو ملے ہیں. لیکن یہ ایک وکھرا اور انوکھے قسم کا طریقہ کار تھا جس کے تحت غداری کا ایک نیا جو ہے سلسلہ اس کو جاری رکھا گیا.
بات یہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے ایکٹ کے مطابق غداری یا بغاوت کا مقدمہ اسٹیٹ دائر کرتی ہے، کوئی فرد واحد جا کے دائر نہیں کر سکتا. تو کہاں گئے وہ پولیس ریفارمز جو کہ آنے تھے اور بہت ہی زبردست پولیس، مثالی پولیس بننی تھی؟ تو حکومت وہ پولیس ریفارمز کہاں ہیں؟ نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. آدھی رات کو کوئی شخص آتا ہے اور وہ جو ہے مقدمہ دائر کر دیتا ہے اور وہ علادین کے چراغ کی طرح جو ہے وہ بندہ غائب بھی ہو جاتا ہے اور لاپتہ ہو جاتا ہے. یہ مطلب ایسی اس قسم کے انوکھے جو طریقہ کار ہے، یا تو خود کھل کے حکومت کہہ دے کہ حکومت کے اندر ہی کالی بھیڑیں ایسی ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ انہی کے خلاف کام کر رہی ہیں، کیونکہ ہوا تو کسی پاورفل طبقے نے ہی کیا ہے نا، کسی somebody in power, somebody who has authority. کوئی عام شخص جا کے، کوئی کامن مین جا کے، لے مین جا کے اس قسم کا مقدمہ نہیں درج کر ان کا تو اتنی جلدی 2:32 پہ دائر بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ دیکھیں نا، یہ تو وہ ملک ہے ہمارا جہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا موٹر وے کے اوپر، آج دن تک کتنے ہفتے گزر گئے، وہ شخص آج تک ہاتھ نہیں آیا. جی بالکل. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پولیس کا تو یہ حال ہے، یہاں پہ آپ اٹھا کے ایک ادھر اتنی جلدی آپ کو ہو گئی کہ فوراً آپ نے بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیا. یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ یا تو حکومت خود ہوش کے ناخن لے اور جاگ جائے. اور اب اسما، حکومت کہہ رہی تھی گھبرانا نہیں ہے، اب ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کا وقت ہے. آپ کو واقعی میں گھبرانا چاہیے کیونکہ چیزیں آپ صرف کہنے سے کیا ہوگا. میں اس کے اوپر بات کروں گی کہ اپوزیشن کہتی ہے گھبرانا شروع کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. آج سرکاری ملازمین کا احتجاج آپ نے دیکھا نا، وہ تو آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر نکلے ہیں نا. پولیٹیکل پارٹیز 11 کا جلسہ 18 پہ اور 18 کا جلسہ 25 پہ. یقین کریں کہ ابھی بھی میں آپ کے چینل پہ آ رہی ہوں، میں اسی رستے سے آ رہی ہوں اور اتنا زبردست کراؤڈ وہاں پہ موجود ہے پارلیمنٹ کے باہر، اور ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پرچم تلے نہیں تھے. یہ پاکستان کی عام عوام خود نکلی ہے. بالکل ہم دکھا بھی سکتے ہیں جو آج ان کے کلپس تھے وہ بالکل، لیکن اندلی ہارڈ ٹائمز، مشکل وقت ہے. ایک تو پہلی بات تو ہم کم از کم یہ بات یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ غداری کے مقدمے کروائے گی. اور انہوں نے کہا بھی کہ میں لا تعلق، تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ کس نے کروایا. اور بائی دا وے آپ بھی لاہور سے ہیں، بدر رشید کی تصویریں تو آپ نے دیکھی ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اسٹیٹ کے علاوہ وہ مقدمہ ہی نہیں ہو سکتا تو پھر تو یہ مقدمہ جو ہے obviously کسی انڈیویجول نے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں، کروایا ہے. کیونکہ اتنا تو سب کو پتا ہے کہ یہ مقدمے کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر اسٹیٹ نہیں کر رہی. تو لیگلی تو یہ ویسے ہی وہ آف ہے. تو اس سے پروو ہو گیا کہ جی وی آر ناٹ انوالوڈ، کیونکہ ہمیں اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ یہ تو اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیٹ کروا سکتا ہے صرف یہ مقدمہ. نمبر 1. نمبر 2، ہائیسٹ لیولز پہ سب نے اس کو ڈینائی کیا، کیونکہ دیکھیں یہ کچھ آل فالسا ہے. اس میں اگین لیگل کلازز ہیں کہ جی آپ نے آزاد کشمیر کو بھی انوالو کیا. بیسک کوئی وکیل ہوتا، اگر ہم اس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں صاف کہہ دیتا کہ یہ تو ریڈیکیول ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یس، اس میں انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اور آج چودھری سرور نے بھی اعلان کیا ہے کہ جی اس کی تحقیق ہوگی اور وہ ہم پتہ کریں گے کہ یہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. بیکاز اتنا ایسا مقدمہ کرنا، بالکل میں آپ سے اگری کرتی ہوں، رات کے 2:30 بجے کرنا جس میں پتا ہو کہ اسٹیٹ اگر انوالو نہیں ہے تو اس کی ویلیو نہیں رہنی. دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ بہائنڈ اٹ. پرائم منسٹر کی طرف سے بڑا کلیئر یہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی خفیہ ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کر گیا. بالکل 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 ہم پتہ کرائیں. پی ٹی آئی کے کیمپس میں پریشانی ہے اس بات کے اوپر، جبھی پرائم منسٹر کو فواد چودھری سے کہنا پڑا کہ آپ یہ جا کے کہہ دیں، اناؤنس کر دیں. نہیں دیکھیں نا، وہ ایک مقدمہ میرے ذمے یا میری پارٹی کے ذمے یا میرے اس کے ذمے جس کی کوئی ہم سے تعلق ہی نہیں ہے اور جو لیگلی بھی صحیح نہیں ہے، جو کہ لیگلی بھی صحیح نہیں ہے. اس کے اندر پورا اگر دیکھا جائے تو بڑی جلد بازی میں رات کے 2:30 بجے جو ہے وہ صاف لگتا ہے آپ کو کہ ایک اسٹیٹ پوری اپنی مشینری کے ساتھ تو یہ نہیں کر سکتے. اس کی جو تحقیقات ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی یا چینی اور آٹے کی طرح؟ نہیں سوری، یہ آپ دیکھ لیں اچھا کہ ہماری حکومت میں ہر چیز منظر عام پہ آئی ہے. چینی کی رپورٹ بھی منظر عام پہ آئی ہے اور ساری کمیشن رپورٹس بھی آئی ہیں. ہاں پہلے نہیں آتی رہی لیکن ہر چیز سامنے آئے گی. اچھا، لیکن آج تو جو پروٹیسٹ ہوا ہے سرکاری ملازمین کا، میں وہی بات کر رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا سرکاری ملازمین کا اجتماع تھا جو کہ سیاستدانوں کے بغیر ہوا ہے. کیا سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس بات سے اویئر ہیں کہ اگر وہ نہیں آتی جو کہ آپ کے جلسے تاریخ پہ تاریخ ڈلوا رہے ہیں تو عوام خود نکل آئیں گے؟
देखिए यही चीज़ हम काफ़ी अरसे से समझाने की कोशिश कर रहे थे हुकूमत को, क्योंकि इस वक्त अभी आटे का बहरान, गंदम का बहरान, 2,500 रुपए मन जो है वो गंदम की एक जो है एक मन आ रहा है। तो आप मुझे बताइए ये हिस्ट्री में 2500 रुपए मन, जी 2500 रुपए मन, तो आप मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान की तारीख में इतनी रेट्स कभी नहीं हुए। तो गंदम का बहरान अलग, बिजली की कीमतें अलग, और दवाओं के ऊपर जो इजाफा किया, गरीब कहाँ जाए? तनख्वाह में तो इजाफा नहीं हुआ, पेंशन में तो इजाफा नहीं हुआ। हाँ, आज एक और काम हुआ है, सदर मुमलिकत साहब के ऐवान सदर के लिए मजीद जो है वो 33 से 30 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इजाफा, वाली जो वो मजीद इजाफा हो गया। लेकिन आम आवाम की दवाओं की कीमतों के अंदर जिस तरह इजाफा डे टू डे हो रहा है, जो इन्होंने देखे हुकूमत, मुझे तो लग रहा है कि हुकूमत का जो पॉलिसी है वो यही है कि या तो आप महंगाई से मर जाएं, जो बचे कुचे वो बीमारी से मर जाएं, क्योंकि इलाज अवाम के दस्तरस से बाहर है। अच्छा हाफिज साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखूं सर कि ये जो जाहिर है कि इस तरह की जो सूरत हाल बन रही है, इसमें पीडीएम के अंदर भी कोई इख्तलाफ, आप कोयटा में बैठे हुए हैं, कोयटा से ही आगाज होना था, पता चला कि वो जलसा 11 अक्टूबर वाला मौखर हो गया है, तो क्यों मौखर हुआ सर वो वाला जलसा? देखिए, एक तो आपके सवाल के जवाब से पहले मैं अर्ज करूंगा कि ये हमारी बहन दिलीप साहिबा थी गालिबन, वो कह रही थी कि जनाब हम तहकीकात करेंगे। असल में लाहौर बड़ा जरखेज भी है, बड़ा सूबा भी है, और माशाल्लाह गुल्लू बट्टों की वहाँ बरमार होती है बुज़दार। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बेचारे इतने मासूम हैं, इनको पता ही नहीं चला। यासमी राशिद साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसल साहब को इन्होंने एजाज देकर अपना मुशीर बनाया, और जनाब ताहिर शमसी साहब और जनाब अदनान साहब, ये सारे, और वो कहते जी हमें पता ही नहीं चला, नवाज शरीफ ने हमारे साथ फराड किया, धोखा दिया। तो उनके खिलाफ क्या किया? ये वैसे हवाई बातें कर रही हैं हमारी बहन। गुजारिश ये है कि न कोई तहकीकात होंगी, वहाँ पर तरीन साहब जो जाकर बैठे हुए हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है जी, तो आसिमा बात यह है कि हम चाहते थे कि कोयटा से शुरू हो। उसके दो वजूहात हैं, एक तो मौसम के हवाले से यहाँ पर सर्दी होती है, दूसरी ये कि जब जमहूरियत सर 11 अक्टूबर को तो सर्दी नहीं होनी थी सर, 11 अक्टूबर को तो सर्दी नहीं होनी थी, होती है। नहीं, मेरी बात पूरी होने दी। मैंने कहा 11 अक्टूबर को इब्तिदा हमने इसलिए की थी कि आगे जाके सर्दी होगी और यहाँ का मौसम जो है वो सर्द हो जाता है नवंबर वगैरह में। तो मैंने उसके बाद ये था कि पहला शबखून यहाँ मारा गया था और असम्बली यहाँ तोड़ दी गई थी साजिश करके। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब बाप के नाम से जो है ना पार्टी बनाई गई, और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन और चेयरमैन के इलेक्शन में जो कुछ हुआ इसलिए 11 तारीख को। लेकिन आसिमा बात दरअसल ये थी कि कुछ जमातों के 11 अक्टूबर को बलोचिस्तान में तब्दीली का आगाज हुआ था, तो उसकी आपने कहा जैसे आज डॉन लीग्स की सालगिरह है थी, तो आपने कहा कि उससे हम करें। सर ब्रेक लेनी है मुझे, हाँ जलसा तब वो भी हो गया। हाँ तो नहीं तो आपने मौखर क्यों किया? सवाल तो ये सर, इसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा। जी, मौखर हमने इसलिए किया कि 11 तारीख को पश्तूनख्वा ने अपना प्रोग्राम रखा हुआ था, 25 को JUI ने रखा हुआ था, 18 ने पीपल्स पार्टी के हमारे साथियों ने कराची के हवाले से जो धमाका हुआ था शोहदा के, उसकी याद में रखा हुआ था। आसिमा अगर 11 जमातें होती हैं तो उनके शेड्यूल और उनके प्रोग्रामों को मद्देनजर रखते हुए तारीखें बदली गई हैं, और फिर अब पहलवानों के शहर गुजरांवाला से हम इब्तिदा कर रहे हैं। पहलवानों की मतलब अच्छा ठीक है, हाफिज साहब एक छोटी सी ब्रेक लूं। गुजरांवाला से चूंकि अब इसका आगाज होने जा रहा है, तो गुजरांवाला में उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी रैली का इजहार किया, ऐलान किया है। तो क्या कोई तसादुम का सीन बन रहा है? खुदा न खास्ता, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अंदलीब, अब 16 तारीख को आपकी भी एक रैली जो है वो निकल रही है गुजरांवाला में, और गुजरांवाला में ही PDM जो है वो अपना आगाज भी कर रही है। तो क्या कोई तसादुम की सूरत हाल तो नहीं बनेगी? क्यों जरूरत पेश आई कि आप ये रैली निकालें? मुझे तो सच्ची बात है इस रैली की ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, सो मैं कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन अपोजिशन का हम हमेशा वेलकम करते हैं, पूरे पाकिस्तान में वो जलसे करें,
ہم بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق ہے اور کرنا چاہیے. جو بھی اکارڈنگ ٹو دا لا حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ہم نبھائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ کلیش صرف تبھی ہوگا جب اگر جیسے مریم نواز نیب پہ گئی تھیں, پتھر لے کے لوگ آئیں گے اور وہ پتھراؤ کرنے کی کوشش کریں گے, جیسے انہوں نے کہا گلو بٹ جو کہ نواز شریف صاحب کے رانا ثناء اللہ کی انوینشن ہے, اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی. ادروائز تو اگر یہ پیسفلی کرتے ہیں, ان کا حق ہے یہ ہر جگہ کرے. اور صرف یہ ہے کہ obviously ہمارا, لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے بشیر میمن صاحب کا انٹرویو متی اللہ جان کے ساتھ, اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر خود بلا کے ان کو کہا کہ آپ یہ مقدمہ بھی کر دیں, وہ مقدمہ بھی کر دیں. تو کیا جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کے وہ اپوزیشن کے لیے فیزیبل ہے, جبکہ اب تو ایویڈنس بھی سامنے آ رہے ہیں کہ مقدمات حکومت جو ہے وہ خود بنوا رہی ہے. مثلاً 2-3 ایک جو چیز انہوں نے کہی, ہاں بتائیں, انہوں نے کہا جی کہ الیکٹرک کے اوپر سوئی صدرن کے 87 ارب روپے واجب الادا تھے. انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ اب راج گروپ کے حوالے سے یہ تحقیقات ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ختم کریں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور آپ جو ہے نا مجھے بتائیں کہ کیپٹن صفدر کے خلاف, خواجہ آصف کے خلاف کس طرح سے بن سکتے ہیں مقدمات. آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یہ انٹرویو؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہتی ہوں, کہہ رہے ہیں جی کہ جی یہ وائرل ہوئی ہے تصویر, اس کے خلاف مقدمہ کریں, یہ کریں, ان کے خلاف مقدمہ کریں. یہ تو چلے گئے. اس کے بعد جو نئے بندے آئے ہوئے مقدمے, یہ ایک مقدمہ نہیں ہوا, ایک مقدمہ نہیں ہوا. جب ایک مقدمہ نہیں ہوا تو پھر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ہونا چاہیے تھا نا کہ مجھے مقدموں کا کہا چلیں جی میں جا رہا ہوں. پھر نیب نے ٹیک اوور کر لیا, نئے بندے رکھتے, نئے بندوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا پہلا ٹاسک یہ ہے کہ جو وہ نہیں کیا اس نے کیا. ان کے خلاف تو کوئی مقدمے نہیں ہوئے. سوشل میڈیا ٹیم پہ کون سا مقدمہ ہوا ہے وائرل کرنے کا؟ کوئی ہوا مریم کی ٹیم پہ؟ کوئی کسی سوشل میڈیا میں نے انکار کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جتنے مقدمے مجھے کہے تھے وہ سب نیب نے بنائے. اس کے بعد یہ انہوں نے کہا نہیں, کون سے ہوئے مجھے بتائیں. سوشل میڈیا ٹیم پہ کون سا مقدمہ ہوا کہ وائرل کیا ہے؟ ان کی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیگم کا وائرل کرنے پہ انہوں نے کہا جی مقدمہ کرو, میں نے انکار کر دیا. تو مجھے بتائیں کس نے, ایف آئی اے, نیب, پولیس, کس نے مقدمہ کیا؟ ایک مقدمہ نہیں. PMLN کہتی ہے شہباز شریف پہ وہ سارے مقدمے ہوئے, لیکن کیا اس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ لوگوں کے لیے فیزیبل ہوگا کہ آپ بڑے جلسے کر سکیں؟ وہ تو پہلے سے مقدمے چل رہے تھے. جو زرداری صاحب پہ مقدمے ہیں اور جو نواز شریف صاحب پہ مقدمے ہیں, یہ تو انہوں نے آپس میں کیے 10 سال پرانے ہیں. ٹھیک بات ہے یہ. جی آسما دیکھیں, یہ تو حکومت ہے اور حکومت ریلیاں اور اگر جلسے نکالنا چاہ رہی ہے شوق سے نکالے, یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اور اپوزیشن ہی عوام کے ساتھ جب نکلتی ہے, کیونکہ تب جب حکومت میں آپ ہوتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں, کان بھی بند ہوتے ہیں, نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں کچھ جو حکمران ہے. تو اس وقت آپ کے سامنے دیکھیں جو میں نے آپ کو گنوا دی چیزیں, جو مہنگائی کا دیکھیں, شو آف پاور جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اپوزیشن کے لیے, وہ آپ کر سکیں گے. شو آف پاور جو ہے نا وہ تو آپ بالکل انشاءاللہ دیکھیں گی, کیونکہ اس کی مثال آج جو پارلیمنٹ کے باہر جو عوام کا جمع غفیر تھا, جو اتنی بڑی تعداد میں عوام آئی تھی, یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ ابھی کنٹینروں میں دھرنا نہیں ڈالا ہم نے, ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی کال پہ نہیں آئے ہیں یہ لوگ. یہ وہ عام آدمی ہے, یہ وہ ملازمین ہیں جو پریشان ہیں, جو اپنے بچوں کی روٹی تک جو ہے وہ 2 وقت سے 1 وقت اور 1 سے بھی آدھی پر آ کے مجبور ہو گئے ہیں, جو اپنی دوائیں تک نہیں لے سکتے, جو اپنے بجلی کے بل نہیں ادا کر پا رہے, جو اس مہنگائی کے اندر جو ہے وہ دھستے جا رہے ہیں. اور حکومت انہیں کہتی رہی ہے کہ جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. کب تک آپ یہ لالی پاپ دیتے رہیں گے لوگوں کو کہ گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے؟ دیکھیں حکومت, اگر آپ یہ مجھے ابھی بتائیے کہ اپنا کام ان سے ہو نہیں رہا, جو ان کا کام ہے, 2 سال سے انہوں نے ایک ریلیف عوام کو نہیں دیا. دیکھیں وہ بڑا نعرہ ہوتا تھا نا پی ٹی آئی کا, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے نا کہ روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان, ایک دن آئے گا جب ہوگا ایسا پاکستان. تو وہ نعرہ کم سے کم اسی کا لاج رکھ لیں گے کہ آج عوام روٹی کی طرح. پرائم منسٹر نے کابینہ میں کہا ہے کہ ہمیں چینی کے اوپر تحقیقات اور اس کی جو پرائس بڑھی ہے اس پر تحقیقات کرتا ہے. اوور آل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے آسما کہ عام آدمی کا بجٹ نکال دے, 35,000 روپے کمانے والا شخص جو ہے نا وہ فاقوں پہ آ گیا ہے, لوگ نہیں گزارا کر پا رہے ہیں. تو آپ اس پوری ریالٹی, میرا سوال جو ہے نا حافظ صاحب, جو ابھی ناز بات کر رہی ہے, دیکھیے عوام
کیسے نکلے گی؟ کیا عوام اپوزیشن پہ بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے؟ آپ کے خود اپنے اپوزیشن کے اندر اتحاد جو ہے وہ مثلا روٹیشن، اب سربراہی کے معاملے کے اوپر ہی روٹیشن کی بات ہو رہی ہے، جب کوئی ایک یکسوئی کے ساتھ کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی، مجھے بتائیے اپوزیشن کو کس طرح سے لوگ ٹرسٹ کریں گے سر؟ دیکھیے عاصمہ، ایک بات تو میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں جی کہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، مہنگائی کا تعلق ہے، تو اس میں یقیناً عوام اس وقت مضطرب ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ نے مثال دی ہے آج باہر نکلنے والوں کی، تو وہ خود نکلنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اور آخری حد تک صبر کا پیمانہ ان کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے۔ لیکن جہاں تک ہماری محترمہ فرما رہی ہیں، تو یقیناً اس وقت جمعیت علماء اسلام ہو، تمام سیاسی جماعتیں ہوں، انہوں نے کچھ اپنے پروگرام سامنے رکھے ہیں۔ اگر ایک جماعت اس حد تک اکیلے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک اتنے لوگ جمع کر سکتے ہیں اور دھرنا دے سکتے ہیں، تو دیگر جماعتیں جب ملیں گی تو آگے بڑھے گی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ روٹیشن کے حوالے سے بعض جماعتوں کا شروع سے تھا، کبھی کسی کی حکومت کبھی کسی کی حکومت، اسی پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پر صدارت کس کی ہوگی، کون بیٹھے گا۔ یہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوگی ہماری، سپریم کونسل ہے ہماری، وہ سب فیصلہ کریں گے، اور اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ روٹیشن کے حوالے سے بات ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور آپ نے ماضی میں دیکھا کہ PNA کی تحریک تھی، اس میں مفتی محمود صاحب کو انہوں نے آگے بڑھایا، تو یہ تمام جماعتوں نے از خود اپنے سطح پر ہی ان معاملات کو یہ تو بڑی مطلب یہ تو اچھی بات ہوگی۔ آخری بات میں ایک آخری بات میں عرض کروں گا، گزارش یہ ہے کہ آج FIA کے ڈائریکٹر یہ بات کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان وہ ہے جس کو خود اٹھایا گیا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ میری پیشن گوئی نہیں ہے بلکہ اپنا تجزیہ ہے کہ جب ہمارے محترم جناب جاوید اقبال صاحب نیب سے ریٹائرڈ ہوں گے، تو انشاءاللہ جو وہ انکشافات فرمائیں گے تو یہ ڈائریکٹر وغیرہ بہت اچھا ابھی کچھ اور بھی پائپ لائن میں ہے حافظ صاحب، یہ تو آپ عجیب بات کچھ اور بھی انکشافات پائپ کا گند ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ پھر کیا اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ حکومت کو واقعی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتی ہیں یا صرف گفتن نشستن برخاستن ہوگا۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے حافظ صاحب بریک سے پہلے ناز کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے اپنا لائے عمل بنایا ہے، سندھ کا اپنا ہے، اور چونکہ KP میں JUIF اور بلوچستان میں زیادہ اسٹرانگ ہے along with ANP اور ادر پارٹیز، تو اس کے اوپر وہ بنائیں گے اپنا۔ تو ابھی یہ جو کل آیا تھا آئی لینڈز کے حوالے سے بلاول صاحب کا رسپانس، اس پہ علی زیدی صاحب نے آج کہا ہے کہ خود NOC دی ہے سندھ گورنمنٹ نے، تو اتنا سخت رسپانس اور آگے جا کے اس کو ایکومولیٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کمنگ فرام اے فیڈرل منسٹر ان کو بہت ہی میچورٹی کے ساتھ اسٹیٹمنٹس دینے چاہیے، اممیچور اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے، ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ NOC آپ کب مانگتے ہیں؟ NOC تو آپ تب مانگ رہے ہیں نا کیونکہ آئین کے تحت، جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس کے تحت، جو سمندری حدود میں جس صوبے میں جو پراپرٹی آ رہی ہے، جو آئی لینڈ آ رہا ہے، وہ صوبے کی پراپرٹی ہے۔ آپ اگر اس ملکیت کو آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ادھر، آپ کہتے ہیں ہم اس میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم ایکٹیویٹیز، ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اور کنسٹرکشن کے لیے ہمیں اجازت چاہیے، جب اس کے لیے آپ NOC لیتے ہیں فار دا پرپز آف کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فار دا فشرمین سوسائٹی، کنسٹرکشن کے لیے ہے اور فشرمین کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ آ کر یہ کہیں کہ جی ہم نے پورا کا پورا آئی لینڈ جو ہے وہ وفاق کے کنٹرول میں ہم نے لے لیا، اور آرڈیننس آپ چھپ چھپا کے لے آتے ہیں، تو یہ ایک تو آپ اجازت لے رہے ہیں پراپرٹی کے اوپر وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے، تو آج پیپلز پارٹی نے کہا آرڈیننس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے، چیلنج بھی کریں گے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا کہ ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مس انٹرپریٹ کر کے اس کو غلط طریقے سے بیان کر کے اس کے اوپر آرڈیننس اٹھا کے لے آئے، یہ تو بیک فائر کرنے والی چیز ہے۔ NOC کے اوپر آرڈیننس کیسے آ سکتا ہے؟ وہ بھی کنسٹرکشن کے لیے لکھا گیا آئی لینڈ کے اوپر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ کھیلنے دیں گے نہ کھیلیں گے۔
آپ نے دیکھے جو کراچی کا بیڑا غرق ہوا، انہوں نے کہا جی 38 نالے ہم خود صاف کریں گے، لوگ ڈوب گئے، کراچی ڈوب گیا، کراچی بند رہا 15 دن، انہوں نے وہ نالے صاف نہیں کیے، پھر فائنلی ہمیں آنا پڑا، NDMA کو بلانا پڑا، آرمی کو آنا پڑا، لیکن یہ تو بڑا سیریس میٹر ہے۔ سو یہ والی جو ہے یہ ہم نے بالکل سندھ گورنمنٹ سے کنسلٹیشن کے ساتھ، انہوں نے کہا جی آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، اور ہم نے اسی طرح اس کو کہ جی وہ پڑے ہوئے ہیں ان پہ، اور وہ KPT کے اس کے نیچے آتے ہیں، اور جو پورٹس ہیں وہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں۔ سو یہ کر کے جو جزیرے ہیں بلوچستان کے اور اس کے وہ دونوں صوبوں کے انڈر آتے ہیں، تو انہی کی ڈومین میں، لیکن وہ چونکہ پورٹ کے ہے تو، اور پورٹس جو ہیں وہ فیڈرل کے نیچے آتے ہیں۔ بٹ لیٹ می کنفیس کہ میں آپ کا ظاہر ہے کہ علی زیدی صاحب اس پہ جواب دیں گے، مگر وہ تو صرف ٹویٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ بالکل حافظ صاحب، اب 18 کا جو سر جلسہ ہے 16 کا، اس کے اوپر کتنے پر امید ہیں آپ؟ کتنی انویسٹمنٹ ہے اپوزیشن کی سر؟ کیا آپ واقعی کہیں کہ حکومت کو گھبرانا چاہیے یا پھر صرف گفتن نشست؟ سر آصف، میں ایک جملہ کہوں گا یہ آئرلینڈ کے حوالے سے، اصل میں گوادر کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہمیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہی ہے کہ ماضی میں افغانستان کے معاملے کے حوالے سے شاید اس طرف دفاعی صورتحال تھی، لیکن اب گوادر کو جس انداز میں ایک دفاعی اور فوجی مرکز اور محور بنایا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے، جس طرح ہمارے یہ FIR ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا را صوبائی حوالے سے خود مختاری کے جو سفر کو ہم نے طے کیا ہے اور مشرقی پاکستان کھونے کے بعد اس طریقے سے اسے نہ کیا جائے، انشاءاللہ تعالی گوجرانوالہ سے جو شروع ہوگا وہ ہم پر امید ہے، اور یقیناً جب بھی تبدیلی آئی ہے پہلے تو اس میں یقیناً پنجاب کا جب ہاتھ ہوگا، ماضی میں بھی گوجرانوالہ تک پہنچنے والوں کے حوالے سے کامیابی کی جو صورتحال سامنے آئی تھی، انشاءاللہ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ ویسے بہت شکریہ حافظ صاحب، یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ گوجرانوالہ پہنچنے سے پہلے ہی لانگ مارچ کا کوئی فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کس طرح سے اپنے جو مسلز ہیں ان کو شو کرتی ہے۔ ساری اس وقت جو پالیٹکس ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ جا سکتی ہے اگر وہ پاور شو کرے، ادروائز نہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔